नारे रिसालत, औलिया इकराम, नारे तकबीर। जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। अगर शेर समझ में आए तो जब मैं दूसरा मिसरा बोलूंगा दोनों हाथों को लहरा के कह देना या रसूल अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा और नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, और यकीन आ जाएगा तुमको कुरान की तिलावत करके तो देखो, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और फरमाते हैं कि जीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है। जीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है। जीशान मुस्तफा है, सुल्तान मुस्तफा है। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफा है। और वद्दुहा वल्लैल है यासीन व ताहा, वद्दुहा वल्लैल है यासीन व ताहा। और सूरत बता रही है कुरान मुस्तफा है, सूरत बता रही है कुरान मुस्तफा है। हजरात, आज आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में उन बातों को रखने जा रहा हूं जिसके बारे में जो हमारे मुखालिफ हैं, जो ये कहते हैं कि मज़ारात औलिया पर आना ये शिर्क व बिदअत है, जो ये कहते हैं कि मज़ारात औलिया पर आने के बाद फातिहा पढ़ना, दुआ करना और सलात व सलाम पढ़ना, उन्हें ईसाले सवाब करना, ये नाजायज़ व हराम है। हजरात, आप उर्स मनाते हैं, उर्स पे आप आए हैं, ये जो लफ्ज़ उर्स है, इस उर्स का जिक्र हदीस पाक में है या नहीं, मैं इसको साबित करूंगा। और मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना ये जायज़ है कि नहीं, मैं साबित करूंगा। उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म। लेकिन आइए, सबसे पहले मैंने आप हजरात के रूबरू जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का अशरफ हासिल किया है, आइए पहले मैं इस आयत करीमा की तफसीर बयान कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। रब इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सा तवज्जो से सुनो। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने डरने के लिए किसी यहूदी से नहीं फरमाया, किसी नसरानी से नहीं फरमाया, किसी बेदीन से नहीं फरमाया, किसी कुफ्फार व मुशरिक से नहीं फरमाया, बल्कि रब फरमा रहा है अपने ईमान वाले बंदों से। खिताब हो रहा है साहिब ईमान से। क्या खिताब हो रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। हजरात, जरा आप ये बताएं कि एक मोमिन वो है जो अल्लाह से डरता है। एक मोमिन है वो अल्लाह से डरेगा तो वो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो ज़कात भी देगा, अल्लाह से डरेगा तो वो हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो अमाले साले भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो शराब नहीं पिएगा, अल्लाह से डरेगा तो जुआ नहीं खेलेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो खुदा को राजी करेगा। तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, तो जब
ایک بندہ مومن اللہ سے ڈرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں فرمایا؟ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں فرمایا؟ تو یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو چھوٹے بھائی کا پاجامہ، بڑا بھائی کا کرتا، سر پہ تکیا کا کھول پہن کر شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، قصبہ قصبہ اور بستی بستی، قریہ قریہ میں یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ لوگوں تم مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ مزاروں پہ جانا ناجائز و حرام ہے۔ وہاں جا کے تم چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ وہاں پہ چادر چڑھانا ناجائز و حرام ہے۔ وہاں فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ فاتحہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ان لوگوں کا جواب ہے اس میں۔ لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، کیا ضروری ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے؟ تم نے روزہ رکھ لیا، ضروری ہے کہ روزہ قبول ہو جائے؟ تم نے حج کر لیا، ضروری ہے کہ حج قبول ہو جائے؟ تم نے زکات دے دیا، ضروری ہے کہ اللہ تمہارا زکات قبول کر لے؟ تم نے عمل صالح کر لیا، ضروری ہے کہ عمل صالح قبول ہو جائے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ ہم بغداد کے غوث اعظم کو، اجمیر کے خواجہ غریب نواز کو، کچھوچا کے مخدوم سمنا کو، کٹرا کے سید قاسم علی کلیمی کو، ملکی کے سید اصغر علی علیہ الرحمہ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر لاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم جس طرح نماز پڑھنی آتی تھی ہم نے نماز پڑھ لی، مولا ہم نے جس طرح ہمیں زکات دینا آتا تھا ہم نے زکات دے دیا، ہمیں جس طرح حج کرنا آتا تھا ہم نے حج کر لیا، مولا ہمیں جس طریقے سے عمل صالح کرنا آتا تھا ہم نے عمل صالح کر لیا، مولا کریم بغداد کے غوث اعظم کے وسیلے سے ہماری نماز کو قبول فرما، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے ہمارے روزوں کو قبول فرما، کہ چھوچا کے مخدوم سمنا کے وسیلے سے ہمارا حج کو قبول فرما، کٹرا کے سید قاسم علی کلیم کے وسیلے سے ہمارے اچھے اعمال کو قبول فرما، اور صاحب اس حضرت سید اصغر علی علیہ الرحمہ کے وسیلے سے ہم نے جو شراب پینا چھوڑ دیا ہے اسے تو قبول فرما لے۔ جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بنا کر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں کو ماننا ضروری نہیں ہے، کچھ بدعقیدے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانو پیروں کو نہ مانے، یعنی اولیاء اللہ کو نہ مانو۔ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے ولیوں کو ماننے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرات جانتے ہو جب انسان جب نزا کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو ضائع کیا جائے، کیوں جانتے ہو؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر ابھی وہ ایمان سے پھر گیا تو پھر دو بار وہ واپس نہیں ہوگا۔ چنانچہ اپنے وقت کے جتنے بھی محقق ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، جب وہ نزا کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ شیطان آتا ہے اس کے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے ملکی کے نوجوانوں توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ تم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہو اور ان کے عرس میں تم یہاں پہ آئے ہو۔ تم نے نام سنا ہوگا حضرت امام فخر الدین رازی۔ حضرت امام فخر الدین رازی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی تھے، محقق تھے، محدث تھے، مفسر تھے، کتب کثیرہ کے وہ مصنف تھے، یعنی بہت ساری کتابوں کو حضرت لکھ چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے وہ مناظر اعظم تھے۔ چنانچہ جب حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان اس کے پاس آ گیا، شیطان ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا
اے راضی تم نے تو مناظرے بہت کیے ہیں, تم تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہو, تم محقق بھی ہو, محدث بھی ہو, مفسر بھی ہو, تم نے تو درجنوں بھر کی کتابیں لکھ چکے ہو. بتاؤ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا تم میرے ایک سوال کا جواب دے دے گا؟ حضرت امام فخر الدین رضا کی حالت میں ہے, آپ فرماتے ہیں پوچھو وہ سوال کیا ہے, پوچھو وہ سوال کیا ہے. وہ شیطان کہنے لگا کہ تم نے تو عمر بھر مناظرے کیے اور ہر مناظرہ کو تو نے جیت بھی لیا, بتاؤ کیا تم نے خدا کو پہچانا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہاں ہاں بے شک خدا ایک ہے, میں نے خدا کو پہچانا ہے کہ خدا ایک ہے. شیطان نے کہا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا ایک ہے, اس پر دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے, اس کا ثبوت کیا ہے کہ خدا ایک ہے. چنانچہ حضرت امام فخر الدین رازی خدا کے ایک ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں. اس مردود نے اس دلیل کو رد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ معلم الملکوت رہ چکا تھا, وہ فرشتوں کا ٹیچر رہ چکا تھا, اس کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا. انہوں نے حضرت امام فخر الدین رازی کی دلیل کو رد کر دیا. پھر خدا کے ایک ہونے پر امام فخر الدین رازی نے ایک دوسری دلیل قائم کی, اس دوسری دلیل کو بھی رد کر دیا. ایک تیسری دلیل قائم کی, اس تیسری دلیل کو بھی قائم کر دیا. اس طریقے سے خدا کے ایک ہونے پر حضرت امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 100 نہیں, بلکہ 360 دلیلیں پیش کر دی. اور اس شیطان نے امام فخر الدین رازی کے 360 دلیلوں کو رد کر دیا. اب حضرت امام فخر الدین رازی مایوسی کے عالم میں ہے, غور و فکر کر رہے ہیں اب کیا کیا جائے. میں نے خدا کے ایک ہونے پر ایک دلیل نہیں, 2 دلیل نہیں, بلکہ میں نے 360 دلیلیں دی اور انہوں نے 360 دلیلوں کو رد کر دیا. وہ مایوسی کی عالم میں ہے, وہ پریشان ہے, وہ سوچ رہے ہیں اب کیا جائے. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں, حضرت امام فخر الدین رازی کے جو پیر و مرشد ہے ان کا نام حضرت نجم الدین کبریٰ ہے. حضرت امام رازی کے پیر و مرشد پیر کامل حضرت نجم الدین کبریٰ ایک کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے مرید امام رازی مایوسی کے عالم میں ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, شیطان ان سے سوال کر رہا ہے, جواب دے رہے ہیں, لیکن تمام دلیلوں کو اس نے رد کر دیا. حضرت نجم الدین کبریٰ وہی سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور حضرت امام فخر الدین رازی کی حالتوں کا مشاہدہ فرما رہے تھے. چنانچہ وہی سے حضرت نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں اے میرے مرید امام رازی, ارے تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں, میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب حضرت امام فخر الدین نے سنا تو آپ نے فرمایا مردود, میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. کیا سمجھا آپ نے؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت امام فخر الدین رازی کے ایمان کو ضائع کرنا چاہا شیطان نے, لیکن ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے ان کے ایمان کو اور ان کے تقوی کو بچا لیا, ان کے ایمان اور تقوی کی حفاظت فرما لیا. تو مسلمانوں, مرید ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہارا پیر کہیں دور دراز مقام پر رہے تو وہاں سے بھی تمہاری مدد فرمائے گا. بولو سبحان اللہ. حضرات مقرر تشریف لا چکے ہیں, ایک آخری حدیث, اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو ختم. اس حدیث پاک سے میں مزارات اولیاء پر آنا, فاتحہ دینا, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, شرک ہے کہ بدعت ہے, میں اسے ثابت کر کے پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. اس لیے کہ آدھا گھنٹہ ٹائم ملا ہے, لیکن مقرر بھی تشریف لا چکے ہیں. مقرر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب 10 منٹ کے اندر گفتگو ختم کر دے. حضرات آئیے میں آپ کو ایک بتا دوں, حدیث پاک میں آیا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے, اور اس کے سلسلے میں بخاری میں, ترمذی میں, سنن ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. میں ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں, جس کتاب کا نام ہے جامع الترمذی. یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے, جامع الترمذی. حضرت اس ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے, جس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس حدیث پاک کے آخری راوی ہے, صحابی رسول ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار
کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس روئے زمین سے رخصت ہوا ہو اسے کہتے ہیں صحابی. ایمان ہی کی حالت میں خود نبی کا دیدار کیا, ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمایا, اسے کہتے ہیں صحابی. جانتے ہو ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا ہے, ابو لہب نے بھی نبی کو دیکھا ہے, لیکن ابو جہل صحابی نہیں ہو پایا, ابو لہب صحابی نہ ہو سکا. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے جب نبی کو دیکھا تو اس نے کفر کی تاریکی میں نبی کو دیکھا, اس لیے وہ صحابی نہ ہو سکا. اور صدیق اکبر نے, عمر فاروق نے, مولا کائنات نے اور دیگر صحابہ نے ایمان کی روشنی میں نبی کا دیدار کیا تو وہ صحابی رسول بن گئے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے آخری راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن, توجہ سے سننا, اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ مزاروں پہ جانا ناجائز ہے, شرک ہے, بدعت ہے, تو تمہیں دلیل یاد رہے یا نہ رہے, لیکن اتنی بات یاد رکھ لینا کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ نہیں جائز ہے. حضرات کتاب کا نام کیا بتایا؟ جامع الترمذی. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. کیا حدیث پاک ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی نے سارے صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا, جمع کیا. جب سارے جہاں ایک جگہ میں تمام صحابہ کو اکٹھا کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کہ لماذا جمعکا, کہ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیوں فرمایا, اکٹھا کیوں فرمایا. جب صحابی رسول نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تو سنو کیا جواب فرمایا نبی نے. آقا فرماتے ہیں, او میرے صحابہ, کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے میرے چچا جان کی شہادت کو. کیا فرمایا؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے چچا جان جو شہید ہوئے ہیں احد میں, ان کا 1 سال ہو گیا ہے. پھر صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, 1 سال ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا سوال کیے؟ یا رسول اللہ, جب شہید ہو گئے اور شہید ہونا 1 سال ہو گیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی فرماتے ہیں, انطلقوا الی المکان, ارے چلو قبرستان احد کی طرف چلو. جب نبی نے فرمایا تو صحابہ کرام کا ایک جلوس نکلا, صحابہ کرام کا ایک جلوس نکلا. کن کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. صحابہ کرام کا ایک جلوس نکلا. اب یہیں پہ میں اپنی بات کو روک کر ایک بات بتا دوں, آج ہم جو جلوس محمدی کرتے ہیں, کچھ بدعقیدے کہتے ہیں کہ جلوس محمدی کرنا یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جلوس محمدی کرنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے, ناجائز و حرام نہیں ہے, بلکہ جلوس محمدی نکلنا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے. بولو سبحان اللہ. بے شک صحابہ کی کیا ہے؟ سنت ہے. جب نبی نے فرمایا, وہ میرے صحابہ چلو احد پہاڑ کی طرف چلو, تو تمام صحابہ جلوس بنا کر نکلے. ایسا جلوس کہ ایسا جلوس چشمے فلک نے بھی نہیں دیکھا, جن کی قیادت مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا اگر کوئی جلوس محمدی کی قیادت کرتا ہے, جلوس محمدی کی سرپرستی کرتا ہے, تو قیادت کرنا اور سرپرستی کرنا یہ نبی مصطفیٰ کی سنت ہے. بولو سبحان اللہ. اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک سے. اور یہ کس کتاب کی حدیث ہے؟ جامع الترمذی کی. جامع الترمذی کو اہل حدیث بھی مانتا ہے, دیوبندی بھی مانتا ہے, اہل قرآن بھی مانتا ہے. اس کتاب کو ہر کوئی مانتا ہے. اس میں ہے, آگے بڑھتے ہیں. جب صحابہ کرام کا جلوس نکلا, نبی آگے آگے ہیں, نبی آگے آگے ہیں, صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں. جو ہی نبی چلتے چلتے احد پہاڑ پر جو ہی قدم رکھا تو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور. بولو سبحان اللہ. کس نے سلام کیا؟ آقا کریم نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور, کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں, تم پر سلامتی ہو
اے قبر والو، یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھو، اس کا ترجمہ یہ نہ کرنا کہ تم پر سلامتی ہو اے مردوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے السلام علیکم ایھا المیتون نہیں فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو اے مردوں۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، یعنی جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں انہیں نبی سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کرنے والا کون ہے؟ نبی رحمت ہے، جن کو سلام کر رہے ہیں اپنے غلام کو سلام کر رہے ہیں۔ بتاؤ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو کیا جاتا ہے؟ آپ کا یہی جواب ہوگا، سلام مردوں کو نہیں کیا جاتا، زندوں کو کیا جاتا ہے۔ تو نبی احد پہاڑ پہ گئے، یعنی احد کے قبرستان میں گئے، جانے کے بعد آپ نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور۔ جب نبی نے سلام کیا اپنے غلاموں کو، ان کے غلام سلام سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سن نہیں پا رہے ہیں۔ کیا سمجھا آپ نے؟ سمجھ میں آیا کہ نبی کا قبر والوں کو سلام کرنا، پھر قبر والوں کو جواب دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں نبی کے غلام زندہ ہے۔ اب بات کو کیچ کرو، جب قبر میں نبی کا غلام زندہ ہے تو ہمارے نبی تو بدرجہ اولا روضہ مبارکہ میں زندہ ہے، اور وہیں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری حالتوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ بولو سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات بہت تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہوں حدیث پاک۔ جب نبی نے سلام کیا، معلوم یہ ہوا کہ قبر میں جو مزاروں پہ جو اولیاء کرام آرام فرما ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں۔ ہم عرس کر رہے ہیں، سید اصغر علی رحمہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آخری بات اور بتا دوں، بتاؤ سلام کون کر رہے ہیں؟ نبی کر رہے ہیں۔ کن کو سلام کر رہے ہیں؟ اپنے غلاموں کو سلام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب کوئی قبر میں جا کر سلام کرتے ہیں تو وہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جب قبر میں باتوں کو کیچ کرنا، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جب قبر میں ایک نبی کا غلام سن سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے، تو ہم جس نبی کی امتی ہے وہ نبی پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ نبی بھی اپنے مدینہ منورہ میں آرام فرما کر ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور وہی سے جواب بھی دے رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ اور سنو مسلمانوں، حدیث ختم ہونے والی ہے۔ جب نبی نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد نبی نے فاتحہ پڑھا۔ حدیث پاک کا لفظ ہے کانا یتحرک لسانہ، کہ ان کی زبان ہل رہی تھی۔ کن کی زبان؟ نبی کی زبان ہل رہی تھی۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب حضور کی زبان ہل رہی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے۔ پھر نبی نے کیا کیا؟ نبی نے ایک ممبر لگوایا، پھر نبی نے خطبہ دیا۔ بتاؤ تمہارے قبرستان میں ممبر ہے ممبر؟ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے کسی قبرستان میں ممبر ہے؟ ممبر نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو قبرستان وحد ہے وہاں پہ بھی ممبر نہیں تھا، بلکہ نبی نے ممبر کا اہتمام کہاں سے کروایا صحابہ کرام کے ذریعے؟ کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے۔ اب ایک آخری بات بتا دوں، اگر دل میں بات اتر آئے مچل کے سبحان اللہ کہہ دینا، مچل کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ ممبر نہیں تھا، کہاں پہ؟ قبرستان وحد میں نبی نے صحابہ کرام کے ذریعے مدینہ منورہ سے ممبر کا اہتمام کروایا۔ اب سنو، اسی اہتمام کرنے کا نام عرس ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی اہتمام کرنے کا نام عرس ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ نبی نے جو کیا وہی تو ہم کہہ کر رہے ہیں۔ ارے جب ہم مزارت اولیاء پر آتے ہیں سب سے پہلے صاحب مزار کو سلام کرتے ہیں جو نبی نے کیا، پھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو نبی نے کیا، پھر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں جو نبی نے کیا۔ ارے ہم صلاۃ
सलात और सलाम पढ़ते हैं जो नबी ने किया। ये तमाम के तमाम बातें ये बता रही है कि मज़ारों पे आना, फातिहा पढ़ना, दोनों हाथों को हाथ उठाकर दुआ करना, दुरूद और सलाम पढ़ना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, वो सुन्नत मुस्तफ़ा है। अरे वो एक अलग सी बात है। अरे फर्क सिर्फ इतना सा फर्क है। फर्क ये है कि रस्म तो बदल सकती है लेकिन नबी की सुन्नत बदल नहीं सकती। अरे उस वक्त का तौर तरीका फातिहा पढ़ने का कुछ और था, वो तो रस्म बदल सकती है लेकिन जो नबी की सुन्नत है वो सुन्नत बदल नहीं सकती। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अरे वो सहाबा किराम की किस्मत थी कि वो लोग नैनों के सागर से नहाते थे। और आज हमारे औलिया किराम की शान ये है कि वो हमारे गागर से नहाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये औलिया किराम की शान है, वो हमारी गागर से नहाते हैं। हजरत मोहतरम, इस हदीस से ये समझ में आया कि मज़ारात औलिया पर आना, फिर कुरान की तिलावत करना, फिर खुतबा देना, तकरीर करना, ये सब के सब किया है सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये कोई शिर्क व बिदअत नहीं है। याद रखना, अगर कोई डगर डगर नगर नगर कस्बा कस्बा अगर घूमते हुए अगर तुमको गुमराह करने की कोशिश करे तो उसे ये कह देना, अरे नबी की हदीस से पाक है कि याती कबूर शुहदाए बेवुहद अला रासे फी कुल्ल सना, के नबी हर साल के आखिर में वो वुहद पहाड़ पर कब्रिस्तान में आते थे और नबी जियारत फरमाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। नबी का वुहद पहाड़ पे आना, वुहद पहाड़ पे आना और कब्रिस्तान वुहद में फातिहा पढ़ना, ये इस बात पर दाल है कि मज़ारों पे जाकर, कब्रिस्तानों पे जाकर जियारत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। और ये सिर्फ नबी ने ही नहीं बल्कि सहाबा ने भी ऐसा किया है, ताबईन ने भी ऐसा किया है, तबे ताबईन ने भी ऐसा किया है, अइम्माए मुज्तहिदीन ने भी ऐसा किया है, उलमाए मुताखिरीन ने भी ऐसा किया है, उलमाए मुतकद्दिमीन ने भी ऐसा किया है। याद रखना, अगर मज़ारों पे जाकर अगर फातिहा पढ़ना अगर शिर्क व बिदअत हो जाए तो इस रूए ज़मीन में कोई भी इंसान मुसलमान नहीं बचेगा बल्कि सब काफिर हो जाएगा। अगर तुम फातिहा पढ़ना मज़ारों पे आकर तुम शिर्क व बिदअत का फतवा लगाओगे तो बताओ तुम अइम्माए मुज्तहिदीन पर क्या फतवा लगाओगे, तुम तबे ताबईन पर क्या फतवा लगाओगे, तुम ताबईन पर क्या फतवा लगाओगे, तुम सहाबा पर क्या फतवा लगाओगे, तुम मेरे आका पर क्या फतवा लगाओगे? तुम फतवा नहीं लगा सकते। इसलिए अगर तुम नबी ने जो वुहद पहाड़ में यानी कब्रिस्तान वुहद पे जाकर जो फातिहा पढ़ा, अगर उस हदीस से पाक को मानते हो और उसको तुम अगर जायज बताते हो तो मज़ारत औलिया पर हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना, इसे भी तुम्हें जायज कहना पड़ेगा। और अगर तुम नाजायज कहोगे तो तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे बहकावे पे नहीं आएगा। अरे बहकाएगा वही जिस पर अल्लाह का खास फजलो करम नहीं होता है, लेकिन जिस पर अल्लाह का खास फजलो करम होगा वो कभी भी बहकेगा नहीं। हजरत उर्स किसे कहते हैं? टाइम बहुत कम है, बस मैं यहीं से अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उर्स को साबित करूंगा इंशाल्लाह किसी और मौके से। यहीं से मैं अपने गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।